नाश्ते में इतनी देर? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे नाश्ता जल्दी चाहिए। दिमाग है या भूसा, समझ नहीं आती बात तुम्हें? सरकार मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि नाश्ता आपको वक्त पर मिल जाए। तो खूब कोशिश की थी तुमने। अगर कोशिश करते तो इतनी देर ना होती नाश्ते में। जी सरकार। ये क्यों जीजी की रट लगा रखी है? मेरे सामने से अपनी सूरत दूर करो वरना मुझे और गुस्सा आएगा। और ये दोस्त देखो, मैंने कितनी दफा कहा है कि मेरे दोस्त ज्यादा मत गरम क्या करो। मुझे जले हुए दोस्त बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं दूसरे दोस्त गरम करके ले आता हूँ। जल्दी लो वरना खड़े खड़े नौकरी से निकाल दूंगा मैं। बाबा करीम, ये सेठ तो बहुत ही गुस्से वाला है। मुझसे अब अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती बाबा। मैं हैरान इस बात पर हूँ बाबा करीम कि तुमने इतने साल यहाँ पर कैसे गुजार दिए। मेरे घर के हालात अगर इतने खराब ना होते तो मैं यहाँ एक मिनट नहीं रुकता, लेकिन क्या करूँ, यहाँ तनख्वाह सही मिलती है लेकिन बहुत जिल्लत है बाबा करीम। बेटे, हम तो यहाँ बरसों से काम कर रहे हैं, हमने इनका नमक खाया है। सेठ तनवीर के वालिद इम्तियाज अली ऐसे बिल्कुल ना थे, वो बहुत अच्छे थे। हमने सेठ तनवीर का बचपन भी देखा है। वो बचपन में गुस्सीले तो थे लेकिन वो गुस्सा इतना बढ़ जाएगा इसका अंदाजा नहीं था हमें। तो अब कहाँ हैं इनके वालिद और वालिदा बाबा करीम? सेठ इम्तियाज और उनका पूरा खानदान हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। सेठ तनवीर के वालिद इम्तियाज अली का शुमार बड़े कारोबारी लोगों में होता था। एक दिन सेठ तनवीर और उनकी बीवी कहीं शादी पर जा रहे थे। बाबा, आते हुए मेरे लिए फ्राइज लेकर आइएगा। ठीक है मेरी जान। तनवीर बेटे, आपने कुछ मंगाना है? नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं मंगाना। तनवीर बेटे, अम्मा ने तो खाना खा लिया है मगर तुमने कुछ नहीं खाया है सुबह से। मैंने बाबा करीम को कह दिया है तुम उनसे खाना ले लेना, ठीक है? हम गाड़ी में आपका वेट कर रहे हैं, आ जाइएगा। अल्लाह हाफिज मामा। अल्लाह हाफिज बेटे। जाते हुए सेठ इम्तियाज की गाड़ी पुलिस की गाड़ी से टकराई। इम्तियाज अली और उनकी बेगम का इंतकाल। मामा, पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते। सब्र करो बेटे, अल्लाह ने उनकी इतनी ही जिंदगी लिखी थी। अनवर अंकल, आप मुझे बताएं मैं उनके बगैर कैसे रहूंगा? बताएं मैं कैसे रहूंगा उनके बगैर? सब्र करो मेरे बेटे, अब तुम ही इस घर के बड़े बेटे हो। तुम अगर सब्र नहीं करोगे तो छोटों को कैसे संभालेंगे? तुम्हारे बाबा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। वो मुझसे अक्सर कहते थे मेरा बिजनेस मेरा बेटा तनवीर चलाएगा आगे। अब वो वक्त आ गया है कि तुमने उनके बिजनेस को बहुत आगे करना है। मगर मैं कैसे कर सकता हूँ अंकल? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। शुरू में तो किसी को कुछ नहीं आता बेटे, हर चीज मेहनत और लगन से हासिल की जाती है। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह कर लिया था बेटे, तुम तो फिर 18 साल के हो और मुझे यकीन है तुम अपने बाबा की ये ख्वाहिश जरूर पूरी करोगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह कामयाब भी हो जाऊंगा। फिर छोटे मालिक ने दिन रात मेहनत की, उन्होंने अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल की और अपने दफ्तर को भी पूरा वक्त देते थे। यही वजह है कि आज वो एक कामयाब इंसान है। लेकिन अपने माँ बाप के गुजरने के बाद उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ गया था जो वक्त के साथ साथ बढ़ता ही गया और आज इस मकाम तक पहुँच चुका है कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो कितने लोगों की दिलाजारी कर जाते हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत अता करे, आमीन। सेठ तनवीर वक्त की बहुत पाबंदी करते थे, इसके साथ वो चाहते थे कि दूसरे लोग भी वक्त की पाबंदी करें। घर या दफ्तर में इनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम हो जाने पर वो तूफान खड़ा कर देते थे और इतनी बदतमीजी से पेश आते थे कि काम करने वाला इंतहाई शर्मिंदगी महसूस करने लगता था। ऑफिस का अमला भी उनके ऑफिस आने पर सहमा सहमा रहता था। अमला काम छोड़कर इसलिए नहीं जाता था कि जितनी तनख्वाह और आसाइशें उन्हें इस ऑफिस से मिली हुई थी वो किसी दूसरे ऑफिस में नहीं मिल सकती थी, इसलिए काम करने पर मजबूर थे। नासिर साहब,
کل میں نے آپ کو AAA کمپنی کے لیے ایک ڈرافٹ تیار کر کے روانہ کرنے کا کام سونپا تھا. جی سر، وہ آج روانہ کر دیے گئے ہیں. سیکریٹری ناصر نے کہا. پھر وہ ڈرافٹ AAA کمپنی کو ابھی تک کیوں نہیں پہنچا ہے؟ سرکل ٹائپسٹ حاکم علی کے گھر سے فون آ گیا تھا. اسے کسی ضروری کام کے سلسلے میں جلدی گھر جانا پڑا تھا، اس لیے وہ کل یہ کام نہیں کر سکا تھا. آج صبح آتے ہی اس نے سب سے پہلے یہ کام کر دیا ہے. حاکم کو میرے پاس بھیجے. کامران کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے، لیتا ہوں گا. حاکم یار، تجھے سیٹ تنویر بلا رہے ہیں. کیوں، خیریت تو ہے نا؟ غصے میں ہے کیا سر؟ سن کر آ رہا ہوں میں. AAA کمپنی کو ابھی تک ڈرافٹ نہیں پہنچا، اسی بات پر برہم ہے. باہر تک آوازیں آ رہی تھی. حاکم صاحب کمرے میں آئے. سر آپ نے بلایا مجھے؟ تو حاکم تمہیں تنخواہ گھر کے کام کرنے کے لیے ملتی ہے یا آفس کے کام کرنے کے لیے؟ جی جی جی، وہ دراصل میرا بیٹا سیڑھیوں سے گر کر زخمی ہو گیا تھا، اس کے لیے مجھے فوری طور پر گھر جانا پڑا. میں نے تم سے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو مجھے. تمہیں تنخواہ کس کام کی ملتی ہے؟ آفس میں کام کرنے کی سر، آفس میں. پھر یہ کوتاہی کیوں ہوئی ہے؟ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس ڈرافٹ کا کل AAA کمپنی کو پہنچنا کتنا ضروری تھا. میں نے فون کر کے بڑی مشکل سے 1 دن کی مہلت لی ہے، ورنہ ہمارا معاہدہ منسوخ ہو جاتا. سر جی غلطی ہو گئی، معاف کر دیں. تم لوگوں کو اتنی بھاری بھاری تنخواہیں اس لیے نہیں دیتا کہ اس طرح بے پرواہی سے کام کرو. ناصر تم بھی کان کھول کر سن لو، مجھے کام وقت پر چاہیے. اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کسی اور آفس میں ملازمت ڈھونڈ لو. سر آئندہ ایسا نہیں ہوگا، معاف کر دیں. اب دفع ہو جاؤ یہاں سے. سیٹ تنویر کے لیے ملازمین کو ڈانٹنا معمولی بات تھی، اس لیے وہ کچھ ہی لمحوں میں یہ بات بھول گئے کہ انہوں نے ناصر اور حاکم کو ڈانٹا ہے. دوپہر کے کھانے کے وقفے میں سیٹ تنویر کسی کام سے اپنے کمرے سے باہر آئے. آفس میں تمام میزیں خالی تھی، ملازمین کھانا کھانے جا چکے تھے. اچانک ایک کمرے سے سیٹ تنویر کو بچوں کی طرح رونے کی آوازیں آنے لگی. آواز میں اس قدر درد تھا کہ سیٹ تنویر جیسا سخت دل شخص بھی آواز کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا. وہ اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں فاضل چیزیں رکھی جاتی تھیں. اے اللہ، میں کتنا گناہگار بندہ ہوں. تو مجھ پر اپنے فضل و کرم کی بارشیں کر رہا ہے. قسم قسم کے میوے، پھل، فروٹ کھلاتا ہے. کھانے میں گوشت اور سبزیاں کھلاتا ہے. تو نے زندگی دی، اچھی صحت دی. اپنے قدموں پر چل سکتا ہوں، ہر کچھ دیکھ سکتا ہوں، ہر کچھ کھا سکتا ہوں. میں تو نے ماں باپ عطا کیے، اچھا ہم سفر عطا کیا، اولاد عطا کی. اے اللہ، میں تیری نعمتوں کا کیسے شکر ادا کروں؟ اتنی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد بھی تیری بارگاہ میں 5 وقت سجدہ ریز نہیں ہو پاتا. میں چند روپوں کی خاطر میں سیٹ کی جھڑکیاں، تانے، ہنسی خوشی برداشت کر لیتا ہوں. اس کے معمولی غصے پر لرز کر رہ جاتا ہوں. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، لیکن 1000 رحمتوں نعمتوں حاصل ہونے پر بھی میں دن میں 5 بار سجدہ نہیں کر پاتا. اے اللہ، مجھے اتنی توفیق دے کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، تیرے آگے پر وقت سجدہ ریز ہو سکوں. مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، معاف کر دے. سیٹ تنویر کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی. وہ اسی حالت میں اپنے کمرے میں آ گئے. سیٹ ندیم کا دل کسی پل قرار نہیں پا رہا تھا. وہ کرسی پر بیٹھے بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے. پھر وہ اچانک اٹھے اور آفس سے نکل گئے. وہ رات بہت مشکل سے گزری. نیند ان کی آنکھوں سے بہت دور تھی. ان کے کانوں میں بار بار حاکم کی آوازیں گونج رہی تھی جو گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگ رہا تھا. پھر یکا یک انہوں نے اپنا جائزہ لیا. اللہ نے مجھ پر اپنی نوازشات کی کس قدر بارش کی ہے. جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں کامیاب ہو جاتا ہوں، لیکن مجھے یہ یاد ہی نہیں کہ اپنے مالک کے حضور سر بھی جھکانا ہے. اے اللہ، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. اسی طرح روتے روتے جانے کب صبح ہوئی اور ان کے کانوں میں فجر کی اذان کے الفاظ گونجنے لگے. وہ ایک عزم کے ساتھ اٹھے اور وضو کر کے جائے نماز پر کھڑے ہو گئے. یا اللہ، تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے. تو سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے، تو درگزر کرنے والا ہے، تو پیار کرنے والا ہے.
اے پیار کرنے والے، اے احسان کرنے والے، اے رستے بنا دینے والے، آسانیاں پیدا کرنے والے رب، جو واسطہ ہے تیری رحمت کا، پھر تجھے تیرے پیارے محمد و آل محمد کا واسطہ، ان کے اصحاب کا واسطہ، تیرے جتنے بھی پیارے اور نیک بندے ہیں تجھے ان سب کا واسطہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے میرے رب، ہمیں اپنے انعام یافتہ اور شکر گزار بندوں میں شامل فرما، آمین۔ عظمت، میں دفتر سے لیٹ ہو رہا ہوں، مجھے جلدی سے چائے لا دو۔ جی صاحب لاتا ہوں۔ رکو، کیا تم نے ناشتہ کیا ہے؟ جی نہیں صاحب، ابھی تو نہیں کیا۔ میں چائے دفتر میں جا کر پی لوں گا، آؤ بیٹھو یہاں میرے ساتھ، ناشتہ کرو۔ میں نہیں صاحب، میں بعد میں کر لوں گا، میں چائے لے آتا ہوں۔ عظمت، میں کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ جی سرکار۔ چلو بیٹھے رہو گے، نکالو کھاؤ کچھ۔ بابا کریم، نہ جانے سیٹھ تنویر کو کیا ہو گیا ہے، وہ بالکل بدل گئے ہیں۔ انہوں نے آج مجھ سے بہت اچھے سے بات کی ہے اور مجھے اپنے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرایا ہے۔ اچھا مذاق ہے بیٹے، شاید تم نے کوئی خواب دیکھا ہے تبھی ایسی باتیں کر رہے ہو۔ بابا کریم بابا، مجھے اپنے بلیک ساکس نہیں مل رہے، آپ آ کر ڈھونڈ دیجیے۔ جی چھوٹے مالک، میں نکال دیتا ہوں۔ دیکھا بابا کریم، میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اللہ کرے کہ اب سب ہمیشہ اچھا ہی رہے۔ جب تنویر صاحب دفتر پہنچے، السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ تم اپنا کام بہت ایمانداری سے کرتے ہو راجو، میں تمہیں صرف معاوضہ ہی دے سکتا ہوں، لیکن تم جتنی ایمانداری سے کام کرتے ہو اس کا صلہ تمہیں اللہ دے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ صاحب۔ ایک کپ جلدی سے اچھی سی چائے پلا دو، آج گھر سے نہیں پی کر آیا، سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں ابھی لاتا ہوں صاحب۔ سیٹھ تو بالکل بدل گئے ہیں۔ ہاں میں نے دیکھ لیا تھا، اس میں کچھ مسٹیک تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ سب بہت محنت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری کمپنی دن رات ترقی کرتی ہے، اور ہاں جب بھی اذان ہو تو آپ کام چھوڑ کر بھی نماز پڑھنے جا سکتے ہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ سیٹ کو کیا ہو گیا؟ نہ جانے کیا ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہاں پتہ نہیں۔ پھر شام کے وقت جب سیٹھ تنویر آفس سے گھر جانے لگے تو ان کی نظر ایک فقیر پر پڑی۔ نظر تو روز پڑتی تھی، لیکن آج ان کے دیکھنے کا نظریہ کچھ اور تھا۔ بابا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ بیٹے، برسات جب ہوئی تھی تو ہمارا گھر ٹوٹ گیا تھا، اب ہم نے قریب میں جھوپڑی ڈالی ہے، وہیں رہتے ہیں۔ اب عمر ایسی نہیں ہے کہ کمائیں، اس لیے یہاں بیٹھے ہیں، کوئی دے جاتا ہے تو گھر چل جاتا ہے۔ بابا آپ کا گھر میں بنواؤں گا اور آپ کو ہر مہینے راشن اور کچھ پیسے مل جایا کریں گے، جس سے آپ کا گھر اچھے سے چل جائے گا۔ تمہارا بہت شکریہ بیٹے، اللہ کے بڑے نیک آدمی لگتے ہو۔ بابا اللہ کا ہوں مگر نیک نہیں ہوں، چلتا ہوں۔ جو اللہ کے بندوں کی خدمت تک پہنچ جائے وہ اللہ تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تم ہمیشہ خوش رہو گے انشاءاللہ بابا، انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ اجمل چاچا، آپ کی بیٹی کی شادی ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ کا یہ بیٹا حاضر ہے، آپ بلا جھجک مجھ سے کہہ سکتے ہیں۔ تم نے تو میرا بوجھ ہلکا کر دیا بیٹے، تمہارا بہت شکریہ۔ بیٹا بھی کہہ رہے ہیں اور شکریہ بھی کہہ رہے ہیں، مجھے شرمندہ نہ کرے چاچا۔ اب چلتا ہوں، مجھے زندگی میں بہت سی کامیابیاں ملی، مگر جو اطمینان مجھے آج ملا ہے وہ شاید مجھے کبھی نہیں ملا۔ میں ہمیشہ اپنے لیے ہی آسانیاں چاہتا ہوں، آج دوسروں کے لیے آسانیاں کی ہیں تو بہت دل خوش ہے۔ اللہ ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کا شرف نصیب کرے۔ اے بھٹکے ہوئے کو سیدھی راہ دکھانے والے رب، ہم سب کو سیدھی راہ دکھا، آمین۔ اور پھر سیٹھ تنویر حقیقت میں بدل گئے، لیکن ان کی شخصیت میں یہ تبدیلی سب کے لیے ایک راز ہی رہی۔
کہ آخر یہ انقلاب کس طرح آ گیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کو کب کون پسند آ جائے ہم نہیں جانتے۔